बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 जनवरी जुमेरात का दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। ब्रेकिंग खबर बल्कि आपके पहला इंटरनेशनल वफ्त जो पाकिस्तान आ रहा है, इमरान खान के केसेस में बहुत बड़ी पेशरफ्त, उसकी मैं मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा। अमरीकी एम्बेसी ने हुकूमत पाकिस्तान को साफ साफ जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए। इंटरनेशनल दबाव जो बढ़ रहा है, रजीम चेंज के अहम किरदार ट्रंप से खौफजदा हैं और इन्हें बड़ा ख़तरा है, साइफ़र के मुंदरजात सामने लाने पर मजबूर हो गए। इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, व्हाट्सएप समेत बड़ी कंपनियां, व्हाट्सएप भी पाकिस्तान से जा रहा है बल्कि चला गया है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर बड़ा वार मुज़ाकरात में तहरीरी मुतालबात हुकूमत से मांग लिए और पीटीआई सोशल मीडिया के मुकाबले में DGI-SPR खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार है। फंड्स जारी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले खान का एक बड़ा केस 15 जनवरी और मैडम चीफ मिनिस्टर चौथा जज अपने केस में तब्दील करवा गई और बाइडन हुकूमत के मज़ालिम मुकाफ़ात अमल लॉस एंजल्स गज़ा बना हुआ है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर मैंने आपको देनी थी, मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले भी ये तफसील से बताया था कि इमरान खान के जेल ट्रायल के मौने के लिए इंटरनेशनल दबाव में बड़ा इजाफा जो होने जा रहा है, उसमें नुमाइंदे पाकिस्तान आएंगे। वो मामला अब अपने इंजाम की तरफ आ गया है। इमरान खान के केसेस पर ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से खान को जो डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, उस सिलसिले में इनकी पहली मुलाकात इस वक्त की इमरान खान के वकील यूसुफ चौधरी के साथ होगी और ये वक्त पाकिस्तान आ रहा है। इसकी मैं आपको अगर तफसील बताऊँ तो ये इंटर पार्लियामेंटेरियन एक यूनियन है, बैनुल अक़वामी तंजीम, जिसका काम दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियन सियासतदानों का उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं है, ये याद रखें। 180 रुकन है इसके और 46,000 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन दुनिया में। बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सबसे ज़्यादा और अहम फ़ाल रुकन है। बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे ताकतवर ममालिक जो पार्लियामेंट्स हैं उसकी, ये इस यूनियन का हिस्सा है। मुख्तलिफ ममालिक में जो पार्लियामेंटेरियन के मसाइल हैं ये उन्हें सुनते हैं। आलमी मसाइल जैसे अमन व अमान हो या क्लाइमेट चेंज हो, इस तरह की चीज़ों को भी देखते हैं। 1948 से पाकिस्तान इस बैनुल अक़वामी तंजीम का रुकन है और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है, जो ख़ास तौर पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बना के इनके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, ऐसे ममालिक में जहाँ इंसाफ और कानून अदालतों में नहीं है, तो फिर ये इदारे मुदाखलत करते हैं। और ये मुदाखलत कैसे करते हैं? ये बाकी जो मजबूत ममालिक, रुकन ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, उनकी पार्लियामेंट पर दबाव बढ़ाते हैं कि हमारे रुकन ममालिक इस यूनियन के मेंबर के साथ ये सलूक हो रहा है। ख़ास तौर पर फिर हुकूमत पर दबाव आता है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, उस पर कार्रवाई का मुतालबा। अब यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मैंने आपको बारहा बताई, वो एक बहुत बड़ा मामला होगा, याद रखें। उसमें इमरान खान की कैद को गैर कानूनी कैद करार दे दिया गया। इंट्रा पार्लियामेंटेरियन यूनियन एक मजबूत इदारा है। अब ये दोनों इदारे मिलकर बैनुल अक़वामी दबाव में शदीद इजाफा, जिसमें से इमरान खान को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तहकीकात का इनका जो आगाज़ है वो खान के केसेस से, उसके बाद फिर हुकूमत से वज़ाहत तलब की जाएगी खान के मामलात पर, उनकी कैद पर, मुकदमात पर, सारी तफसीलात। और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की 21 सफ़ात की रिपोर्ट का हवाला आप देखिएगा। उसमें जो 3 बड़े केसेस हैं खान पर, अलकादिर ट्रस्ट है, तोशाखाना जो कि सीरीज़ पार्ट 1, 2, पार्ट 3 और 4, और उसके अलावा फिर GHQ पर हमले का केस है और फ़र्द जुर्म जिस पर खान पर लगाई, और 9 मई के मुकदमा जिसमें बग़ैर शहादतों के खान की अदम मौजूदगी में नामज़द किया गया। अब ये लोग अदालत में साथ जाकर इमरान खान के हवाले से सहूलियात उनसे छीन ली गई, जो कि उनके साथ जेल में जुल्म सितम हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा जिस पर अपनी रिपोर्ट लिख चुका है कि पिंजरे जैसे कमरे में इमरान खान को बंद रखा गया, बाकायदा पिंजरे में। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते उनसे वो तमाम सहूलियात छीन ली गई। उनकी फैमिली, उनकी बहन, इनसे लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, उन्हें भी बल्कि जेलों में डाला गया। और ख़ान की मुलाकात में अभी जो बच्चों से ख़ास तौर पर बात ना करवाई जाए, ख़ान को किताबें तक ना दी जाएँ और सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े। और उस पर याद रखें, जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो जेली मैंडेट वज़ीर आला, उसने भी जो बात की कि मैं जब चाहूँ इमरान खान का खाना बंद कर दूँ, जब चाहूँ हीटर ले जाऊँ। तो अब उनकी मुश्किल में आई हुई है, वो उन्हें तकलीफ़ हो रही है। अब देखें, ये इमरान, उनकी इस मामले से बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ खान के साथ नहीं, खान के कारकुनों के साथ भी 40-40 लोगों को प्रिजन वैन में डालना, 10x10 के सेल में 20-20, 25-25 लोगों को रखना, हसन नियाज़ी को तलावत कुरान पाक ना करने देना, ये पाकिस्तान के नौजवानों को डराना चाहते हैं। सियासत तो दूर हो, तुम्हारा ये इंजाम करें। बच्चे कहते हैं मेरी कप्तान जूती पर। अब ये सारे मामलात इंशाल्लाह खुलेंगे क्योंकि इनका वास्ता जिस कौम से पड़ चुका है, अब सारे के सारे खान बने हुए हैं, सारों के अज़्म हौसले की एक चट्टान है सब। इलेक्शन कमीशन भी, इसकी भी बारी आनी है, जो तौहीन इलेक्शन का इन्होंने केस बनाया हुआ है। ये ट्रिब्यूनल केस अभी तो खुद सुनेंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो जा रहा है, उसकी टाइम पूरा हो चुका है। 15 जनवरी से पहले उसकी भी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की जलालत मलने की कोशिश होगी। एक ये चाहती है कि 20 जनवरी से पहले तमाम केसेस को निपटा दिया जाए, सज़ा दे के या तो हाई कोर्ट और अदालतों पर डाल दे, वहाँ से मामला हो, या फिर अब मैं आपको देखें गारंटी से बता रहा हूँ ये बात, ये बड़ी सख्त तकलीफ़ में है, बड़ी सख्त।
اور اس تکلیف کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے جو سرپرست اعلیٰ تھے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم صاحب تھے, یہ یاد رکھیے گا. محسن نقوی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا میری اوقات سے بھائی باہر ہے, اٹس اباؤٹ مائی پے گریڈ. یہ لفظ میں آپ کو استعمال کروں کہ انہوں نے حکم دیا کہ 20 جنوری سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے آنے سے پہلے واشنگٹن پہنچیں. اب پالیسی کیا ہوگی, آپ لوگوں نے پوچھنا ہے پالیسی کیا ہوگی. تو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات شروع کی. پتہ چلا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کچن کابینہ کا حصہ نہیں بلکہ اس کی فیملی کے سب سے اہم فرد کا, ڈونلڈ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے, اور وہ بہت زیادہ قریبی ہیں آپس میں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, تو ٹرمپ سنتا ہے اس کی بات. تو انٹرنیشنل دباؤ جس کا ہم ذکر کرتے تھے, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ رہی ہے اور وہ خان کو ڈیلا جیل سے رہا کروا لیں گے. خان کی رہائی اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا. دنیا اس مسئلے کو آپ یقین کریں نیلسن منڈیلا جتنا بڑا مسئلہ. میری کبھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ حیران ہے ہم کہ نیلسن منڈیلا والا معاملہ ہے. تو بالکل 10 ہاٹ سپاٹ میں پاکستان شامل ہے, یہ یاد رکھیں, 10 ہاٹ سپاٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سر فہرست, جس میں یوکرین تو ہے ہی, یورپ کے اتحاد سے نیٹو سے اس کو نکالنا ہے. پھر فلسطین اسرائیل کا معاملہ دوسرا ہے جس میں وہاں وہ امن کے ذریعے کروانا چاہتا ہے اور وہ بھی پیوٹن کرے گا. ایران کا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں پچھلے اقتدار میں بھی اپنے ساتھ ڈیل کرنے پر راضی کر لیا تھا کہ ہتھیاروں کا پھیلاؤ نہ ہو, وہ تیار, اب یہ نئی حکومت ان کی وہ بھی تیار ہو جائیں گی. یہ تعلقات ان کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. شمالی کوریا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, ہتھیاروں کے خاتمے پر انہیں بھی امن معاہدے میں لانا ہے. اب چین کے ساتھ امریکہ کی, اور آپ کو پتہ ہے یورپ کی تجارتی جنگ ہے, ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے. روس کے ساتھ ان کے جو تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے, پیوٹن کے ساتھ ایک ملاقات ہونی ہے, آپ دیکھیے گا. اور روس پہ یاد رکھیں پچھلا الیکشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں روسی ہیکرز کا الزام لگا. تو ٹرمپ کے اتنے گہرے تعلقات ہیں. پھر یوکرین کا معاملہ اور مڈل ایسٹ کا دونوں سیٹل ہی پیوٹن اور ان کی میٹنگ سے ہوں گے. اب رہ جاتے پیچھے افغانستان, ہندوستان اور پاکستان. یمن بھی مسئلہ ہے لیکن وہ اتنا بڑا فی الحال مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ, اس میں افغانستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ماضی میں تو ہمیشہ پاکستان کا جھکاؤ افغانستان کی طرف تھا, وہاں امریکہ کے مفادات تھے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مدد کی کہ امریکہ فوج کا وہاں سے انخلا کروایا, ڈونلڈ ٹرمپ جسے سر عام تسلیم بھی کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کرنے میں مدد دی. 3.5 سال امن رہا. خان کے کردار کو وہ سراہتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا ایک فائدہ ہے امن کے لیے. اور ہندوستان اور افغانستان کا آپس میں اب جڑنا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. دیکھیں جنوبی ایشیا میں امن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ 24 کروڑ عوام پاکستان کی اور 1 ارب 20 کروڑ کے قریب ہندوستان کی, انہیں اگر کوئی جوڑ سکتا ہے خطے میں امن لا سکتا ہے. اور جس شخصیت کو دونوں ممالک کی عوام پسند کرتے ہیں تو وہ عمران خان ہے. ایک ایسا شخص جسے افغانستان میں بھی پسند کیا جاتا ہے. اور اس بات پہ آپ سب لوگ ایگری, جو لوگ اوورسیز بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں, کسی بھی ہندوستانی کو رو کے پوچھیں, وہ خان کی بات کرے گا آپ کے ساتھ, چاہے وہ جس مرضی مذہب مسلک کا ہو. اب افغانستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سمیت اس پورے خطے میں خان کی مقبولیت باقی لوگوں کے مقابلے میں کیا وہ جانتے ہیں. اب یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے. اسی لیے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ, جس کا یہ مشن ہے, اچھا وہ چاہتا ہے کہ اپنے اقتدار کے بعد نوبل پرائز لے کر جائے. یہ کشمیر پر ثالثی کی بھی اس کی کوشش یہ تھی کہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے حل کرا دیا, افغانستان میں میں نے مڈل ایسٹ حل کروا دیا, یوکرین حل کروا دیا. اب پاکستان کا ایسا کوئی مسئلہ رہے گا نہیں. اور نریندر مودی عمران خان کی مخالفت اب نہیں کرے گا, کیونکہ ٹرمپ نے اسے بھی دوست کہا ہوا ہے اور خان کو بھی دوست کہا, تو اس لیے اس کے لیے بڑا آسان ہوگا ان کو جوڑنا. اور یہ بڑی آئیڈیل سچویشن جنوبی ایشیا میں بنتی ہے. اور ٹرمپ کی کابینہ میں سارے ہندوستانی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تجارت بحال ہو, تعلقات بحال ہوں, اور خان کو پسند کرنے والے بھی بہت سے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ان سارے انٹرنیشنل معاملات میں ایک بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے جہاں انٹرنیشنل ممالک کے لیے معاملات کو حل کرانا بڑا آسان کام ہے, کیونکہ جو لوٹ مار پاکستان میں ججز, جرنیلوں, جرنلسٹ سب لوگوں نے کی ہے, وہ لوٹ مار ساری کی ساری پڑی کہاں ہے, برطانیہ میں. سارے اثاثے کہاں ہیں, امریکہ میں. سارے اثاثے کہاں ہیں, یورپ میں, سوئٹزرلینڈ میں. فلیٹس وہاں ہیں, نواز شریف کے اربوں ڈالرز وہاں ہیں, زرداری کا سارا مال وہاں پڑا ہے, اور ان کے جرنیلوں کے سارے پرانے اثاثے. اب مریم نواز جو پرائیویٹ جہاز پر سوئٹزرلینڈ گئی, اس کی وجوہات ابھی کھولیں گی, سارا معاملہ ادھر ہی لیٹ جائے انہوں نے. تو یہ لوٹ مار جو کر کے بھاگنے والے چور ڈاکو لوگ ہیں, ان کے بازو میں رولنا آسان ہوتا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ جو اربوں انہوں نے IMF کے خزانے سے لگائے, نوکریاں دیں, جو ٹک ٹاکرز رکھے ہوئے ہیں, پی ٹی وی میں جو لچے ٹچے لفنگے گندی گالیاں دینے والے اینکرز بنا کے بٹھا دیے, ان سب کا حساب کتاب انہی چیزوں سے ہوگا. اس میں کیونکہ US ایڈ کا بہت بڑا پیسہ ہے, یہ جو جیو ٹی وی کو بھی ملتا رہا اور جمہوریت کے نام پہ ان سب کو بھی وارداتوں میں, اس کی بھی تحقیقات امریکی ایمبیسی سے ہی شروع ہونی ہے. تو یہ اسی لیے ان کی اس وقت آ چکی ہے گلے پریشانی سے ہڈی پھنس چکی ہے. اور یہ تحقیقات سائفر کی حکومت کو اطلاع مل چکی ہیں کہ اب سائفر کے حوالے سے تحقیقات شروع امریکہ میں ہونے والی ہیں. انہوں نے پہلے ہی چور مچائے شور والا معاملہ کر دیا. وہ یہ کہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائفر آیا تھا, یہ کہتے تھے جی پہلے سائفر لیک ہوا ہی نہیں, پھر کہتے سائفر عمران خان لے گیا, پھر مقدمہ بنایا, مقدمہ بری طرح ہارے. آج انہوں نے سائفر کے نکات اخبار میں چھپوا دی, جنگ اخبار میں, اور اپنا ایک انویسٹیگیٹو صحافی, میں تو اس بندے میں حیران ہوں, اس نے سائفر کے آج 11 نکاتی دستاویزات کھول کے پہلی دفعہ رکھ دی. پہلے کدھر تھے بھائی آپ, کہ وہ حکم آیا کہ جی امریکہ میں تفتیش ہونی ہے, اس معاملے کو اٹھائیں.
اس نے کہا جی 9 پوائنٹس تو تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے متعلق تھے. ڈونلڈ لو نے اس کے لیے بھیجے ہوں گے ضرور. امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے کہتا جی پاکستانی سفیر کے ساتھ جو سوالات تھے, اب یہ جنگ کے ٹاؤٹ صحافی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ بیانیہ یہ بنایا جائے کہ سائفر ایسا نہیں تھا جیسے خان نے دیا. قومی سلامتی کے 2 اجلاس اس پر ہو چکے ہیں, باقاعدہ طور پر مداخلت سازش کو تسلیم کر کے امریکی سفیر کو ڈیمارش کیا گیا ہے. تو اس معاملے کو دبانا آسان نہیں ہے. اور پاکستان امریکہ کے تعلقات پر جو کہتا ہے بات ہوئی وہ غیر رسمی بات چیت تھی. اب یہ ڈرے کیوں ہیں کہ ڈونلڈ لو نے وہاں سینٹ کی ہیئرنگ میں یہ بیان دیا ہوا ہے. اب انہیں پتہ ہے حکومت بدلنی ہے, اصلی سائفر نکلنا ہے, رجیم چینج آپریشن کا ذکر ہونا ہے, اس میں سارے کاغذات جب اس حکومت کے پاس تفصیل سائفر کی آئے گی تو پھر پھنسیں گے. تو ٹاؤٹو سے اپنے پیغام بھجوانا شروع کر دیجیے. ادارہ بڑا مضبوط ہے, ادارے کوئی فکر نہیں ہے, تو چیف کی پالیسی پہ چلتا ہے. منع بھائی وہ فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ 2027 تک تو ہم تصفیہ ہونے ہی نہیں دیں گے, الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے. منع بھائی کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اصل میں پڑھتے نہیں ہیں نا. بیرونی دباؤ جب آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے, جو نہیں مانتا وہ ضیاء الحق بن جاتا ہے, مشرف بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہر دور میں ایک کیانی رہتا ہے, اور جب اس کیانی کو پتہ چلتا ہے پیچھے طاقت آ گئی ہے تو پھر اور بہت سارے کیانی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایوب خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, یحییٰ خان کے ساتھ بھی ہوا. منع بھائی ذرا پڑھیں تھوڑی سی تاریخ, نے اندازہ ہو کہ یہ جو طاقت کے آج دیوتا بنے ہوئے ہیں یہ ماضی میں کس طرح ہٹتے تھے. اور یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب, الطاف حسین, بے نظیر یا نواز شریف, ان کے پاس تو نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اوورسیز پاکستانی تھے, نہ پاکستان کی عوام تھی. ان کا تو نیریٹو بن ہی نہیں سکا. یہ ایک صوبے ایک علاقے کی سیاست میں بھاگ کے بس اپنی ڈیل وہاں تک. خان انٹرنیشنل دنیا کے طاقتور لوگوں میں شامل ہے. یاد رکھیں جو ان کے سامنے لوگ کھڑے ہیں, یہ مریم نواز ان کی کیا اوقات ہے, ایک نواز شریف کی بیٹی ہے, ایک زرداری کا بیٹا ہے. آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کی یقین کریں کوئی مل ہو, فیکٹری ہو, آپ ان لوگوں کا آپ کے پاس سی وی درخواست آئے, انہیں خدا کی قسم نوکری نہ دیں ان کی اہلیت پر. ان کی اہلیت نہیں, یہ لوگ آپ کے لگا دیے. خان کے پاس کون ہے, مینا افریدی ہے, شہریار افریدی ہے, یاسمین راشد ہے, شاہ محمود قریشی, ان گنت لوگ ہیں یا قربانیاں دینے والے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. وہ خان کے نام کے ساتھ جڑ کر اس وقت کندن بن چکے ہیں. اور یہ آج نواز شریف کی بیٹی حرزہ سرائی کر رہی ہے. رعونت کے سیاسی جماعتیں جانوروں سے تشبیہ ہیں. بھرے مجمع میں ایک علیمہ خان کے خلاف نعرے لگوا رہی, جس طرح پہلے فوج کے خلاف دہشت گردی کے نعرے لگائے, مسکرا رہی تھیں. آپ کو پتہ ان کی مسکراہٹ ایک تلور جیسی مسکراہٹ ہے ان کی. اب ان کی اوقات نہیں ہے, کوئی بات کرے تو عورت کارڈ استعمال کرنا شروع کر دے. یہ چیف منسٹر ہیں, پبلک پراپرٹی ہیں, عورت کارڈ استعمال کرنے والے یہ چیز ذہن میں رکھیں. ورنہ عورت یاسمین راشد بھی ہے, 2 سال سے بے گناہ جیل میں, قتل کے مقدمات میں دیکھیں ضمانت مل جاتی ہے 2 سال بعد. یہ خاتون عورت کارڈ جو چلانے والے لوگ ہیں یہ 73 سال ان کی عمر بھی نہیں دیکھتے, کینسر سے لڑ کر وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے, انہیں وہ نظر نہیں آتی. اس لیے عورت کارڈ جوتی پہ. عورتوں کی عزت اللہ نے رکھی ہے, ہم دل و جان سے سب کو پتہ ہے. انہوں نے ہاتھ ملایا ہے, جب سے اعتماد بڑھ گیا ہے, لہجے میں تکبر آ گیا ہے, بالکل شیخ حسینہ والا. شیخ حسینہ بھی بنگلہ دیش کی عوام سے یقین کر ایسی ہی مخاطب ہوتی ہے, بالکل ایسی. پھر صبح ناشتے سے پہلے اس کی ساری باتیں ایسی تھیں, بھاگنے میں 45 منٹ لگے اس کو, سیدھا جا کے ہندوستان مودی کی گود میں, سیدھا اشرف غنی جیسے دبئی, راجہ پاک سے سعودیہ. تو انہیں ایک ادھا ملک ایسا رکھنا چاہیے, رکھا ہوگا انہوں نے جہاں یہ بھاگیں گے. یقین کریں, میں وہ ہندوستان کی فلمیں آپ دیکھیں, وہ گنگو بائی ایک فلم ہے, ایک ایک لفظ ان کا, ایک ایک اداکاری اس پورے خاندان کی نس نس میں بھری ہوئی ہے. گانا اور گلوکاری اور اداکاری. ابھی جسٹس ناصر محمود کی عدالت میں 4تھا جج بدلوایا فارم 47 پہ, چیف منسٹر نے. اور وہ ٹاؤٹ صحافی کیا کہہ رہے تھے کہ منا بھائی کہ مریم نواز کے لیے طاقتور لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں. خیر وہ ہم نے دیکھ لیا رحیم یار خان میں, اس کا مظاہرہ بڑا. انہیں غصہ اور ناراضگی سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا زیادہ, اس لیے کھل کے بات. خان کے اکاؤنٹ کے دشمن یہ سب ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان لے ہیں جی, بس وہ لے ہیں. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں یہ تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ خان سے کہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ اپنا لے کر آئے واپس, ٹویٹر یہاں لائے. خان نے انکار کر دیا. تو حالت یہ ہے, خان کا اکاؤنٹ لانا چاہتے ہو, یہاں تو پورا پاکستان کا انٹرنیٹ کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. انٹرنیٹ سلو کرنے سے جہاں $1.6 ارب کا نقصان تو ہوا, واٹس ایپ بھی چلا گیا. واٹس ایپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے اپنے آپریشن پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لوگوں کو سروس ہی نہیں مل رہی, تصویر اور وہ پہنچتی ہی نہیں لوگوں تک. فکس لائن کا مسئلہ ہے, موبائل نیٹ ورک اس قابل نہیں ہے. اور یہ تباہی و بربادی کا جو کھیل ہے, روزانہ آپ کو بری خبریں ہیں کہ جی عالمی کمپنیاں جا رہی ہیں, انٹرنیٹ آپریشن بند ہو رہے ہیں, اکانومی کی تباہی و بربادی. ایک تو یقین کرنے کی نحوست ہے کہ افغانستان, برما, نیپال, ایتھوپیا کا یقین کریں انٹرنیٹ پاکستان سے تیز ہے. یہاں انہوں نے پاکستان کو کوڑ زدہ, عمر رسیدہ بزرگ بنا دیا, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. یہ بری خبریں آپ کو جو سناتا ہوں روز, دل میرا اپنا جلتا ہے خدا کی قسم اندر سے. ہم لوگ تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, اور یہی وجہ ہے عوام کو ان سے نفرت ہو رہی ہے. یہ جو خبریں ہیں یہ دکھی دل سے سنائی جاتی ہیں روز کہ یہ جو تباہی و بربادی, لیکن یہ ایک منصوبے کے تحت یقین کریں ہو رہا ہے, منصوبے کے تحت.
اس کی ایک ایک، جس طرح پیاز کے اوپر سے اتارتے ہیں نا چھلکا، اس طرح ایک ایک کر کے اس کی تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ان کو روکے کسی طرح، یقین کریں، اور اللہ روکتا ہے۔ بائیڈن نے بمباری کر کے غزہ بنایا، آج اس کو اپنا لاس اینجلس دیکھ لیں، ایک نظام اس کا بھی ہے۔ ان سب لوگوں کا انجام بڑا برا ہے، اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی، جنہوں نے پاکستان کو جو کلمے کے نام پہ بنایا، یہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی، یہ تو خان خدا کی قسم بڑا پاکستان کا محب وطن ہے، محبت کرتا ہے پاکستان سے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، ایک اور ملک علیحدہ کب کا ہو گیا ہوتا۔ یہ تو اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا ہے، یقین کرے بھاگ جانا ہے۔ یہ جو جتنی طاقت کے نشے میں باتیں آتی ہیں نا، ایسے ہی وہ میں دیکھتا تھا ماضی میں بھی، ضیاء خان، میں ہاتھ کی ہتھیلی سے جانتا ہوں مشرقی پاکستان کو، لوگوں نے گاڑی اٹھا لی باہر، اس کی کدھر ہے وہ آج؟ اس کی قبر کا کسی کو پتہ ہوگا بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ مشرف کی قبر کا کسی کو پتا ہوگا؟ ایوب خان کا حال کیا ہوا، اس سے پوچھیں، اس کے خاندان کے لوگوں سے پوچھیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہتے تھے اس دور کے۔ تو ان لوگوں کو انجام سے سیکھنا چاہیے۔ ضیاء الحق کا دیکھو، اس کی قبر کھٹوا کے بھی دیکھیں، کھدوا کے وہاں اس کے نیچے کیا ہے، دفن۔ تو یہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور طاقت کے نشے میں آ کے یہ ایسی جو گنگو بھائی ہیں بہت ساری، گنگو بھائی ایک کیریکٹر کا نام ہے، میں کوئی تضحیق نہیں کر رہا، بہت بڑا کیریکٹر تھا وہ ان کی ہندوستان کی تاریخ میں، منسٹر بھی بنی تھی، تو وہ اس حساب سے کہہ رہا ہوں، تضحیق نہیں کر رہا۔ پھر عورت کارڈ شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔